नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. I welcome all you on board on this topic of project monitoring and controlling. Before we start up, I'd just like to have a quick brief introduction about myself. My name is Hatim Ghafoor. I'm project management professional certified from PMI USA, MPhil in project management, MBA in information technology, also advanced project management course from Sweden, advanced project management course from Norway, and many other courses in project management from different countries and institutes. With having 15 plus years of experience in project management, I'm currently working as Director of Projects and Communication in Hygiene Corporations USA. That was a short introduction about myself. Let's start with the topic. Let's start with the subject that I'm going to teaching you, that is project monitoring and controlling. Before we start up, I would like to have a short course introduction. That is, this course of project monitoring controlling covers the 5 process areas and 9 knowledge areas of project management, specifically with reference to project monitoring and controlling. Since this is a specialized course, so the project management methodologies will be handled in a way to understand monitoring and control measures and systems to effectively manage a project. The course objectives is to furnish you with the skill and knowledge you need to effectively monitor and control a project and to understand the techniques used in these areas. Once the work is underway, you will use the control system to monitor, forecast, and solve problems as they occur. You will learn the elements of project monitoring and controlling and the ways to set up meaningful control system that can help assure a user a successful completed project. Usually, I take a lot of time in my first lecture whenever I'm teaching someone about the project management or any other topic of project management, that why we have to study this subject, what are the reasons we are studying this topic, and what would be the outcome, and most importantly, what is the course outline. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको अगर ये ही नहीं पता डे 1 से कि आप ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं, अदर देन कि वो आपके कोर्स लिस्टिंग में वो उसका नाम शामिल है, अगर आपको उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता, आपको उसका डिलीवरेबल नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि उस कोर्स से आप क्या अचीव करेंगे, तो उस कोर्स का या उस सब्जेक्ट का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता. So mostly I take a lot of time in terms of convincing a person कि उसने ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है या उसकी इम्पोर्टेंस का उसको एहसास दिलाना कि आपके लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों ज़रूरी है. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एज आई सेड बिफोर, कि आप जब भी कोई कोर्स पढ़ते हैं तो उस कोर्स के जो कंटेंट्स होते हैं उन कंटेंट्स पे टाइम स्पेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. उन कंटेंट्स को समझना, उन कंटेंट्स के रीजनिंग के वो क्यों ऐड किए गए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड किस वजह से की गई हैं, उनका आपको क्या फ़ायदा होगा. ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर लर्निंग एस्पेक्ट. Reference material that I would be using and I'm suggesting you guys is no doubt the PMBOK 4th edition by PMI USA. Also there's a book that is called Construction Project Management by JHA, Pearson Education System USA. कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुक आपको प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उसमें जो टूल्स एंड टेक्निक्स आपको दी गई हैं फॉर कंट्रोल सिस्टम वो बहुत अच्छी हैं. PMBOK नो डाउट वो हमारे लिए बेसिक मटेरियल है या जिसे कहते हैं इट्स अ बाइबल फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लेकिन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है उसमें आपको कंट्रोल सिस्टम या टूल्स एंड टेक्निक्स या रिस्क क्वालिटी इसके लिहाज से जो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. सेकेंडली कोर्स मटेरियल जो स्लाइड्स हैं, मैंने इन स्लाइड्स में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल इंक्लूड किया है. यूजुअली लोग इतना ज़्यादा मटेरियल इन स्लाइड्स में
ایز اے سلائڈ وہ اس کو انکلوڈ نہیں کرتے، لیکن میری کوشش یہ تھی کہ میں اس میں زیادہ سے زیادہ مٹیریل انکلوڈ کروں سو دیٹ کہ اگر کسی شخص کو کنسٹرکشن پروجیکٹ مینجمنٹ بک نہیں ملتی ہے یا اس کے پاس اور کوئی مٹیریل نہیں ہوتا لیکن اس کے پاس صرف یہ سلائڈز ہیں، دیٹ پرسن ایزیلی کین لرن اینڈ انڈرسٹینڈ دا پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ ایسپیکٹس ایزیلی. سو assessments and grading, the same thing that you've been following. آپ کا ایگزام ٹائپ کیا ہے، ڈیو آفٹر لیکچرز کیا ہیں، ٹوٹل مارکس آپ کے کتنے ہوں گے، مارکنگ اسکیم، کوئزز پلس اسائنمنٹس 25%، مڈ ٹرم اینڈ ایگزام 25%، اینڈ فائنل ایگزام از 50%. Quiz 1 would be after 5 lectures. It's going to be your multiple choice questions. Quiz 2 after 12 lecture. Assignment 1 after 21. Midterm exam after 18. And final exam after 32 lectures. Now the important aspect is the course content. As I said before, کہ course contents ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. اس میں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لیسن 1 اس میں ٹاپک 1A 1B 1C مختلف ٹاپکس میں نے کریٹ کیے ہیں مختلف لیسنز کے انڈر، اور یہ ٹوٹل اوور آل 15 لیسنز ہیں. کچھ ٹاپکس جو ہیں، کچھ لیسنز جو ہیں وہ ایک لیکچر میں کور ہوں گے اور کچھ ویری کریں گے فرام 1 to 3 لیکچرز depending upon the criticality, depending upon the time and the importance of that topic. اس کو میں نے مختلف لیکچرز میں ڈیوائڈ کر دیے. اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو یہ سارے لیسنز جو ہیں یہ ایکسپلین کروں گا سو دیٹ کہ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو کہ یہ لیسنز جو ہیں یہ ہمارے نارمل پروجیکٹ مینجمنٹ باڈی آف نالج یا نارمل پروجیکٹ مینجمنٹ کے کورس سے کیوں ڈفرینٹ ہیں. ورڈنگ شاید وہی ہے، اسپیکٹس شاید وہی ہیں، لیکن اس کے ڈائمینشنز جو ہیں وہ چینج ہیں. نمبر 1 لیسن از ایگزامننگ پروفیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ. ٹاپک 1A is identify project management processes. 1B identify professional and social responsibilities. Number C is identify the interpersonal skills required for a project manager. اس لیسن میں ہم لوگ اوور آل پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنل کو اس کو اسٹڈی کریں گے، اس کو ایگزامن کریں گے کہ وہ ان ٹرمز آف پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ وہ کیا کہتا ہے. اس کے مختلف جو پروسیسز ہیں وہ پروجیکٹ مینجمنٹ باڈی آف نالج کے لحاظ سے ان ٹرمز آف پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ وہ اس کو کیسے فوکس کر رہے ہوتے ہیں. پروفیشنل سوشل رسپانسبلٹیز، وائی اٹ از امپورٹنٹ ان پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرول. ریزن اس کو اس لیکچر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، لیکن اس کا بھی بہت زیادہ تعلق آپ کے پروجیکٹ کے سکسیس فیکٹر سے ہوتا ہے، اور وہ سکسیس آپ لوگ مانیٹر کر رہے ہوں گے، آپ اس کو کنٹرول بھی کر رہے ہوں گے. انٹرپرسنل سکلز آپ کے میرے اس سینٹینس کو آپ یاد رکھیے گا کہ دا پروجیکٹس آر رن اینڈ گورنڈ بائی ہیومن ریسورس. سو آپ کا ہیومن ریسورس جو ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے فار دا سکسیس آف یور پروجیکٹ، فار دا گورننس آف یور پروجیکٹ، فار دا مینجمنٹ آف یور پروجیکٹ. اور اسی میں آپ کا اگر لیڈر، آپ کا جو پروفیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنلز جو ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے، وہ ان کے جو سکلز ہیں اگر آپ نے ان کو مانیٹر نہ کیا، آپ نے ان کو کنٹرول نہ کیا، تو وہ آپ کے پروجیکٹ کے فیلئر کا بہت بڑا ریزن بن سکتے ہیں. لیسن 2 انیشیٹنگ اے پروجیکٹ. وی نو دیٹ کہ 5 پروسیس ایریاز ہوتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے. ان پروسیس ایریاز میں جو نمبر 1 ہے دیٹ از انیشیشن. پروجیکٹ مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کا انیشیشن سے تعلق کیوں ہے؟ پروجیکٹ مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کیا وہ 5 آپ کے 5 پروسیس ایریاز میں سے ایک پروسیس ایریا ہے، یا وہ انیشیشن سے ہی وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، یا وہ صرف اور صرف ایگزیکیوشن میں ہم نے اس کو فوکس کرنا ہوتا ہے؟ اس سبجیکٹ کو آپ کو ٹیچ کرنے کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس چیز پہ انڈرسٹینڈ کرایا جائے کہ پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کا ایسپیکٹ آپ کا ڈے 1 سے سٹارٹ ہوتا ہے. ہم لوگ انیشیشن پروجیکٹ میں ہم لوگ انہی چیزوں کو اسٹڈی کریں گے کہ انیشیشن جو ہے وہ ایگزامن پروجیکٹ مینجمنٹ کانٹیکس اس لحاظ سے دیکھیں گے، مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے لحاظ سے ایگزامن پروجیکٹ سلیکشن. پروجیکٹ سلیکشن میں مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے جون سے اسپیکٹ یوز ہوں گے ہم ان کو اسٹڈی کریں گے. میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ جو مانیٹرنگ کنٹرولنگ ہے ٹاپکس میں نے کہا کہ آپ کو سارے کے سارے پروجیکٹ مینجمنٹ سے ہی فیملیئر لگیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی ہی سب کیٹیگرائز اینڈ سپر اسپیشلائز فیلڈ ہے. اس میں
آپ کو وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی جو اوور آل پی ایم باک میں ہیں, جو اوور آل پروجیکٹ مینجمنٹ میتھڈالوجیز یا اوور آل پروجیکٹ مینجمنٹ میں وہ یوز ہوتی ہیں, لیکن ہم نے ان ساری چیزوں کو صرف پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے اسپیکٹ سے ہم نے ان کو اسٹڈی کرنا ہے. چیزیں وہی ہوں گی, ٹاپکس وہی ہیں, لیکن ان کا جو ڈائمینشن ہے وہ چینج ہے. سیکنڈلی, جو ٹاپکس اس میں ہم لوگ سلیکٹ کر رہے ہیں وہ ٹاپکس جو ہیں اوور آل اگر آپ دیکھیں انیشیشن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, پلاننگ میں بہت سارے آپ کے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, اسی طرح ایگزیکیوشن, دین فرام مانیٹرنگ کنٹرولنگ ٹل کلوزنگ دیر آر مینی ایکٹیویٹیز دیٹ آر گوئنگ آن ان اے پروجیکٹ in terms of project management. But I will be teaching you only those things in all those process areas and all those knowledge areas where there is an aspect of project monitoring and controlling. Later on in this topic, I will be telling you another aspect. I will be adding another word between monitor and control. ان دونوں کے درمیان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم لوگ کافی لیٹ سٹیج میں جا کے ہم اس کو اسٹڈی کریں گے, لیکن اس کو لیٹ سٹیج میں رکھنے کا ایک ریزن ہے, سو دیٹ کہ آپ کو پہلے یہ سمجھ آ جائے کہ مانیٹر کیا ہوتا ہے, کنٹرول کیا ہوتا ہے. جب یہ دو چیزیں سمجھ آ جائیں گی تو اس کے درمیان کا ایک ایسپیکٹ ہے وچ از اسٹل اے فلنگ اے بلینک فار یو گائز اینڈ فار می آلسو, تاکہ ہم لوگ جب وہاں پہ پہنچیں تو پھر میں آپ کو بتا سکوں کہ وہ جو مڈل ایریا ہے جہاں پہ ہم نے ابھی تک اس کو بلینک رکھا ہے وہ مڈل ایریا کیا کہلاتا ہے. Continue with the lessons. Lesson 3 is planning project work. Identify the elements of project management plan. Document stakeholder requirements. Create a scope statement. Develop a work breakdown structure. آپ کے لیے یہ آج کا جو لیسن ہے, جو فرسٹ لیسن ہے, اس میں کورس کانٹینٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کو اگر آج کے کورس کانٹینٹ سمجھ آ گئے, اس میں جو ٹاپکس ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے اندر کریٹ ہو گئی, تو آپ کے لیے یہ پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کا سبجیکٹ ڈے 1 سے ایبزارب کرنا, اسٹڈی کرنا, انڈرسٹینڈ کرنا اور اس سے چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے لرن کرنا آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا. پلاننگ پروجیکٹ ورک کو آپ دیکھیں, آئیڈینٹیفائی دا ایلیمنٹس آف پروجیکٹ مینجمنٹ پلان. ہم نے ان میں سے وہ ایلیمنٹس دیکھنے کہ جہاں پہ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کا اسپیکٹ آئے گا. ڈاکومنٹ اسٹیک ہولڈر ریکوائرمنٹ, ان ایلیمنٹس میں جو نیکسٹ چیز ہے وہ ڈاکومنٹ اسٹیک ہولڈر ریکوائرمنٹ, ویری امپورٹنٹ فار مانیٹرنگ کنٹرولنگ. اسکوپ, کریٹ اے اسکوپ اسٹیٹمنٹ, اگین a key factor, one of the baselines, one of the major baselines for monitoring controlling. Develop a work breakdown structure, very important aspect. This is the place from where we'll start our monitoring. We'll start developing a project and we'll keep on monitoring all those activities, tasks and work packages of a project from this place. Lesson number 4, developing project schedule. کریٹ این ایکٹیویٹی لسٹ. ایکٹیویٹی لسٹ سے ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی. بیسیکلی یہاں پہ ہمیں ان ساری چیزوں کا پتہ چلے گا جن کو ہم نے مانیٹر کرنا ہوگا, جن کو ہم نے کنٹرول کرنا ہوگا. کریٹ اے پروجیکٹ اسکیجول نیٹورک ڈائیگرام. ایسٹیمیٹ ایکٹیویٹی ریسورسز. ایسٹیمیٹ ڈیوریشن فار پروجیکٹ ایکٹیویٹیز. وی نو دیٹ کہ ڈیوریشن اور ریسورسز جو ہیں ان کو ہم نے کنٹینیوسلی ڈیورنگ پروجیکٹ لائف سائیکل ہم نے ان کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے. ڈیولپ اے پروجیکٹ اسکیجول. اندر بیس لائن, آئیڈینٹیفائی دا کریٹیکل پاتھ. بیس لائن کو کریٹ کرنے کا یا بیس لائن کے لیے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ آپ کا کریٹیکل پاتھ ہے. آپٹیمائز دا پروجیکٹ اسکیجول, ہم نے اس کی ٹویکنگ کرنی ہے یہاں پہ فار دا بیٹر کنٹرولنگ. اسٹیبلش اسکیجول بیس لائن, اور ان دی اینڈ ہمارا جب یہ ساری ایکٹیویٹیز ہم کر چکے ہوں گے, یہ سارے ہم لوگ پاتھ کو فالو کر چکے ہوں گے, ان دی اینڈ ویل کریٹ اسکیجول بیس لائن سو دیٹ کہ آپ اپنے پروجیکٹ کی جو بیس لائن ہے, جو اپنے پروجیکٹ کا اسکیجول ہے, اس کو آپ ایک بیس لائن کے تھرو آپ اس کو مانیٹر کر سکیں اور آپ اس کو کنٹرول کر سکیں. ڈیولپنگ کاسٹ ایسٹیمیٹس اینڈ بجٹس. کاسٹ ایسٹیمیٹ اندر بیس لائن فار پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ. اس میں پروجیکٹ کاسٹ ایسٹیمیٹس کیسے کرتے ہیں, ایسٹیمیٹ کاسٹ بیس لائن, ریکنسائل فنڈنگ اینڈ کاسٹنگ. Lesson number 6, planning project quality, staffing and communication. Another baseline for your project monitoring controlling is your quality, your staffing and your communication. Create a quality management plan. Document the project roles, responsibilities and reporting relationship. Create a communication management plan. ہمارے پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کی ایک اور بیس لائن ہے. اٹ از ریلیونٹ ٹو دا 9 نالج ایریاز اینڈ آؤٹ آف دیٹ اٹ از فرام کمیونیکیشن مینجمنٹ. لیسن 7, اینالائزنگ رسک اینڈ پلاننگ رسک ریسپانسز. ٹاپک 1,
7A is examine a risk management plan. Very important topic for me as a professional project management person. I recommend you guys that you study analyzing risk and planning risk response thoroughly. Reason کہ یہ رسک ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے انیشیشن یا آئیڈیاز کے جنریشن سے لے کے آپ کے پروجیکٹ کلوز آؤٹ سے لے کے ٹل دا ٹائم یو گو ہوم اینڈ سلیپ ویل، یہ رسک ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ساتھ کنٹینیوسلی رہے گی. Even if you are not performing any theoretical work, you are working on a practical area, or you are not working in a practical area and you are working on a theoretical approach. In both ways, you have to understand the aspect of risk. آپ کی ایک ایک ایکٹیویٹی، ایک ایک کام کے ساتھ یہ رسک ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم لوگ تھیوریٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ میں، پریکٹیکل لائف میں بھی تھیوریٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان چیزوں کو ہم لوگ آن گراؤنڈ ریئلٹی میں جا کے اسٹڈی کرتے ہیں یا ہم وہ ورک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بہت سارے ایسے سینیریوز آ جاتے ہیں ویئر وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دیز تھنگز ور ناٹ انکلوڈیڈ ان اینی کائنڈ آف اے پلان، اور ان کا پھر ہمیں ورک اراؤنڈ دیکھنا پڑتا ہے. وہ تھرو یور ایکسپیرئنس، یور پروفیشنل اپروچ، یور انٹرپرسنل اسکلز، وہ پھر آپ ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کریں گے، ان چیزوں کو ہم لوگ تھوڑا سا آبزرو کرنے کی اور اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے. ڈیولپ اے رسک رسپانس پلان. واٹ از نیسسری فار مانیٹرنگ کنٹرولنگ؟ دا ریزن کہ دس از یور بیک اپ پلان، دس از یور لائف سیویئر. یہاں پہ آپ اپنے لیے ان چیزوں کا پلان کریٹ کریں گے جن کو آپ فورسی کریں کہ یہ آپ کے آفٹر یور مانیٹرنگ اینڈ آفٹر یور کنٹرولنگ آپ ان کو پھر سے فورسی کریں کہ یہ چیزیں دوبارہ سے ہو سکتی ہیں. تو وہ جو رسک رسپانس پلان ہے، اگین وہ آپ کا ایک لائف سیویئر کے طور پہ کام کرے گا، اور اس میں جو ہے آپ نے ان چیزوں کو انکلوڈ کرنا ہے کہ جو کہ ہو سکتی ہیں، جو کہ نہیں ہو سکتی، لیکن ان کا امپیکٹ آپ کے پروجیکٹ پہ ڈفرینٹلی آئے گا. یہاں پہ ہمارے لیے جو ہے وہ رسپانس پلان کو اسٹڈی کرنے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ جو بھی ایسوسیٹڈ رسک ہوتے ہیں، اس میں جو بھی رسپانس آپ کریٹ کرتے ہیں، اس میں جو ان سے بھی لوگ رسپانسبل ہوتے ہیں، ان کا بھی آپ کے پاس ایک سیپریٹ انفارمیشن کریٹ ہو جاتی ہے. لیسن 8 پلاننگ پروجیکٹ پروکیورمنٹ. پلان پروجیکٹ پروکیورمنٹ، اس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے پروجیکٹ پروکیورمنٹ ہم لوگ کیوں کرتے ہیں، اس کا جو ہے مانیٹرنگ کنٹرولنگ سے کیوں تعلق ہے. میرا یہاں پہ ایٹ دس مومنٹ ایک میں آپ کو سینٹینس کہوں گا، اور وہ سینٹینس جو ہے وہ آپ کا از گونا بی دا کرکس آف دس ٹاپک. دیٹ از procurement, and procurement creates your contracts, and your contracts are actually your project within a project. اس لیے ہم نے اس کو یہاں پہ اسٹڈی کرنا ہے کہ آپ نے ان کانٹریکٹس کو کیسے مانیٹر کرنا ہے، آپ نے ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، آپ کے اس میں لینگویج کون سی یوز کرنی ہے، اس میں ایکسپرٹس کو انکلوڈ کرنے کی کیوں ضرورت ہے، اور ابو آف آل آپ کا SOW اسٹیٹمنٹ آف ورک جو ہے وہ آپ کے کانٹریکٹ کا اسکوپ آف ورک کے طور پہ کام کس طرح کرتا ہے، جس کو آپ نے مانیٹر کرنا ہے اور آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. لیسن 9 ایگزیکیوٹنگ پروجیکٹ ورک. This is the area where you actually start working on the plan. پہلے آپ پلان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر ورک آؤٹ کرتے ہیں. جب آپ ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اس کو ایکچولی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پرفارمنس میں آپ نے اس کو آن گراؤنڈ آپ نے اس چیز کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس کو ایگزامن کرنا ہوتا ہے، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. ایز اے سیڈ بیفور کہ یہ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کا جو پروسیس ہے یہ آپ کا Day 1 سے اسٹارٹ ہوتا ہے. دا ٹائم یو ہیو بین گیون اے پروجیکٹ and the time you close the project. Even after that you have to monitor your project, you have to control certain aspects even after closing. اور جو ایگزیکیوشن ہے، اور اس ایگزیکیوشن میں آپ نے جتنی پلاننگ کی پہلے کی تھی ود اپروچ آف مانیٹرنگ کنٹرولنگ، ایگزیکیوشن میں آپ اس کو ایکچولی امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. آئیڈینٹیفائی دا ڈائریکٹ اینڈ مینج پروجیکٹ ایگزیکیوشن پروسیس. آپ نے ان سارے پروسیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جن کو آپ نے ڈائریکٹ کرنا ہے. ڈائریکشن کے ورڈ سے آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ ڈائریکٹ آپ اس وقت کر رہے ہیں جو ڈائریکشن کے ساتھ آپ اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں. مانیٹرنگ کے ساتھ if you see any kind of a deviation then you have to create certain preventive and corrective actions, اور پھر آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. Execute a quality assurance plan. Acquire the project team, develop the project team, manage the project team, distribute project information, manage stakeholder relationship and expectation. As I said before, اور آپ کو بھی خاص طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے پروجیکٹ مینجمنٹ کو پہلے اسٹڈی کیا ہوا ہے، ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اس میں بہت ساری چیزوں کی ریپیٹیشن ہے.
ریپیٹیشن ہمارے لیے اس میں ان کورسز میں یا اس طرح کے کورسز جو ڈیزائن کی ان میں بہت امپورٹنس رکھتی ہے. ریزن نمبر 1, پروجیکٹ مینجمنٹ میں بہت ساری چیزیں ریپیٹیشن اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ آپ ان کو پہلے پلان کرتے ہیں اور پھر آپ ان کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹس مور لائک اے ریپیٹیشن آف دا سیم تھنگ. آپ جب ان کو کریکٹیو ایکشنز میں چینج کنٹرول میں لے کے جاتے ہیں آپ ان کو ری پلان کرتے ہیں, ری ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. سو اس لیے یہاں پہ ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریپیٹیشن لگیں گی. سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے سو دیٹ کہ آپ اس کو جب کنٹینیوسلی ان چیزوں کو آپ ریپیٹ کرتے ہیں, آپ ان کو دوبارہ سے لسن جب آپ ان کو سن رہے ہوتے ہیں, وین یو لسن دوز تھنگز کیئرفلی دین آٹومیٹیکلی یور برین اسٹارٹ کنزیومنگ دوز تھنگ. وہ آٹومیٹیکلی آپ کے دماغ میں چیزیں بیٹھ رہی ہوتی ہیں. لیسن 10, مینیجنگ پروجیکٹ پروکیورمنٹ. ایگزامن دا پروجیکٹ پروکیورمنٹ پروسیس, obtain response from sellers, determine project sellers. پہلے ہم لوگوں نے پروکیورمنٹ کا جب اسٹڈی کیا تھا تو ہم نے پلاننگ کے اسپیکٹ سے اسٹڈی کیا تھا کہ ہم نے ان چیزوں میں اس کو دیکھا تھا کہ جہاں پہ ہم نے ان کو مانیٹر کرنی ہوتی ہیں. ایز اے سیٹ بیفور کہ ہم ہر چیز کو اسٹڈی نہیں کریں گے جو پروجیکٹ مینجمنٹ کی ہے, صرف ان چیزوں کو اسٹڈی کریں گے ان بٹوین دوز نالج ایریاز اینڈ دوز پروسیسز وچ آر امپورٹنٹ فار پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ, یا جن کو مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے اسپیکٹ سے ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے. یہاں پہ ہم لوگ جو پروکیورمنٹ کو اسٹڈی کریں گے وہ ایگزیکیوشن کے لحاظ سے, اور اس میں جو ہے جو سیلرس کو ہم نے مانیٹر کرنا ہوگا, کنٹرول کرنا ہوگا. اس میں اگین جو ڈٹرمن پروجیکٹ سیلر ہے اس کو ہم نے کس بیس پہ ڈٹرمن کرنا ہے, اس میں کون کون سی چیزیں ہم نے مانیٹر کرنی ہیں, کن کن اسپیکٹس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ پروجیکٹ پروکیورمنٹ کو اس اسپیکٹ سے ان ایگزیکیوشن ہم اسٹڈی کریں گے. لیسن 11, مانیٹرنگ کنٹرولنگ پروجیکٹ ورک. Identify and monitor the control project work, develop an integrated change control system, utilize the integrated change control system, review deliverables and work results, control the project scope. Now, the difference of this topic and overall the course is, this is the hardcore area, whereas previously we would be studying or we are including all those topics which carries the theoretical and the focus approach of project monitoring controlling. یہاں پہ ہم لوگ صرف اور صرف پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے پروسیس گروپ کو دیکھیں گے اور ان سارے ایریاز کو اوور آل دیکھیں گے کہ جو ہر نالج ایریا میں جس کا لنک جا رہا ہوگا. انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول سسٹم کو اس لیکچر میں اسٹڈی کریں گے ہم لوگ, اور اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے اس میں چینج کنٹرول سسٹم میں کون کون سے میجر لوگ اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں, وہ پروسیس کیا ہوتا ہے. سیکنڈلی انڈسٹری کی ایگزامپلز میں آپ کو دوں گا جہاں پہ ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول سسٹم مختلف انڈسٹریز کے مختلف سافٹ ویئرس کے تھرو کس طریقے سے یوٹیلائز ہو رہا تھا. اس میں 3 میجر سافٹ ویئرز ہوں گے, ان میں آپ کو یہ ان کا ورک فلو میں آپ کو کریٹ کر کے دکھاؤں گا جہاں پہ آپ دیکھ سکیں گے کہ مور لیس کنفیگریشن مینجمنٹ یا چینج مینجمنٹ جو ہے وہ تمام میں ایک ہی جیسی ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ ورک فلوز میں ڈفرینس آتا ہے. آپ کو ایگزامپل دینے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو انڈسٹری کے میجر جو ورک فلوز ہیں آپ کو اس سے تھوڑی سی فیملیرٹی کریٹ ہو سکے. لیسن نمبر 12 از مانیٹرنگ کنٹرولنگ پروجیکٹ اسکیجول اینڈ کاسٹ. اسپیسیفکلی یہاں پہ ہم لوگ پروجیکٹ کاسٹ کو اور اسکیجول کو اسٹڈی کریں گے, اس کی ٹیکنیکس کو اسٹڈی کریں گے. یہ لیسن اور اگلے جو 3 لیسنز ہیں ان میں ایگزامپلز میں آپ کو زیادہ دوں گا, اور موسٹلی میں ان لیکچرز میں آپ سے کوشچننگ کر رہا ہوں گا. ریزن کہ ہم لوگوں نے جتنی چیزیں پیچھے اسٹڈی کی ہیں آبویسلی آپ گھر جا کے یا اپنے کولیگس کے ساتھ آپ اس کو بیٹھ کے کمبائن اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں, برین اسٹارمنگ بھی کر سکتے ہیں, ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جتنی ایگزامپلز ہوں گی اس میں آپ کو کچھ ایٹریبیوٹس میں نے دیے ہوں گے, کچھ کے آنسرز آپ نے خود کیلکولیٹ کرنے ہوں گے, کچھ کے ایگزامپلز کے ساتھ آنسرز بھی ہوں گے. لیکن جہاں پہ میں آپ کو کہوں کہ ٹیک اے پاز اوور ہیئر, وہاں پہ آپ نے ایکچولی رک کے اس چیز کو خود سے اس کا ریزلٹ کیلکولیٹ کرنا ہے. ریزن کہ ہم نے جتنی چیزیں پیچھے پلان کی تھی اس کے پریکٹیکل اپروچ ان لیکچرز میں ہوگی. لیسن 13 مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ پروجیکٹ پرفارمنس اینڈ کوالٹی. ان دس لیکچر سیم تھنگ, یہاں پہ پرفارمنس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن پرفارمنس ان ٹرمز آف ہیومن ریسورس, ناٹ ان ٹرمز آف پروجیکٹ پرفارمنس, کیونکہ پروجیکٹ پرفارمنس تو ہم لوگ باقی چیزوں میں بھی کور کر رہے ہوں گے جہاں پہ ہمارے ٹائم کاسٹ کوالٹی ان کو ہم اسٹڈی کریں گے, اس کو مانیٹر کرنا, اس کو کنٹرول کرنے کو ہم اسٹڈی کریں گے. دیٹ از ایکچولی یور پرفارمنس. لیکن آپ کا ہیومن ریسورس کہ جو آپ کے پروجیکٹ کو رن کر رہا ہے اس کی پرفارمنس کے بارے میں کیا ہوگا, اس کو کون مانیٹر کرے گا, اس کو مانیٹر کرنا کیوں ضروری ہے.
تو یہاں پہ ہم لوگ کچھ تھیوریٹیکل چیزوں کو بھی اسٹڈی کریں گے. ایز اے سیٹ بیفور کہ یہ جتنے کورس کانٹینٹس ہیں اس میں نے مٹیریل کو سلائڈز میں زیادہ سے زیادہ انکلوڈ کیا ہے سو دیٹ کہ آپ کو بکس کو یا ان چیزوں کو تھوڑا سا کنسلٹ کرنے کا آپ کو ایک تو موقع بھی ملے گا, دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ڈپینڈنسی آپ کی جو ہے وہ کم ہوگی. تھرڈلی یہ ہے کہ اگر کسی کو سپوزلی بک نہیں ملتی ہے یا کوئی اس کے پاس اور مٹیریل نہیں ہوتا تو وہ لیکچرز کے تھرو بھی بہت ساری چیزیں اپنی وہ کور کر سکتا ہے. انفیکٹ وہ 90% چیزیں اس کی یہیں سے کور ہو جائیں گی. پرفارم کوالٹی کنٹرول, ہم نے کوالٹی کو ایگزیکیوشن میں کنٹرول کیسے کرنا ہوتا ہے, اس کو کنٹرول ہم نے مانیٹر کیسے کرنا ہوتا ہے, اور اس کے اگینسٹ ہم نے کون کون سے ایکشنز کریٹ کرنے ہوتے ہیں جس کے تھرو جو ہے وہ ہمارا کنٹینیوس امپروومنٹ کا پروسیس چل سکے. لیسن 14, مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ پروجیکٹ رسک اینڈ پروکیورمنٹس. پروجیکٹ رسک کو ہم نے مانیٹر کیسے کرنا ہے, ایز اے سیٹ بیفور کہ یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یہاں پہ مانیٹرنگ کنٹرولنگ میں پروجیکٹ رسک کا جو ٹاپک ہے اور پیچھے جو ہم نے رسک کا ٹاپک پڑھا تھا, اٹس گونا بی مور لیس سیم ٹو ایچ ادر. ریزن, اگر آپ پی ایم باک کو بھی دیکھیں یا اوور آل پروجیکٹ مینجمنٹ میتھڈالوجی کو اسٹڈی کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو جو رسک مینجمنٹ کا پروسیس ہے وہ آپ کو سیم نظر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پھر سے پلاننگ میں جاتے ہیں, اس پروسیس کو فالو کرتے ہیں, مانیٹرنگ کنٹرولنگ میں آ کے پھر سے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اس کو پھر سے آپ کنٹرول کرتے ہیں, پھر واپس جاتے ہیں پلاننگ میں. سو یہ ایک ایسا پروسیس ہے وچ گونا بی سیم فار یو گائز یا سیم فار ایوری ون. ایڈمنسٹر پروجیکٹ پروکیورمنٹ, اور ان دی اینڈ جہاں پہ ہم لوگ پروجیکٹ پروکیورمنٹس جو ہوتے ہیں اس کو ایڈمنسٹر کر رہے ہوں گے اس لیسن میں. لیسن 15, کلوزنگ دا پروجیکٹ. کلوزنگ فیز میں مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے جو میجر ایسپیکٹس ہوں گے وہ کلوز پروجیکٹ پروکیورمنٹس اور کلوز دا پروجیکٹ اور فیز ایڈمنسٹریٹیولی. سو یہ اوور آل ہمارے پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ کے وہ سارے ایسپیکٹس ہیں کہ جس کو ہم نے ود دا پیسج آف ٹائم ان دیز 32 لیکچرز ہم نے اس کو کور کرنا ہے. آپ اس کو ان لیکچرز کی ڈسٹریبیوشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک ایک ایسپیکٹ کو اس لحاظ سے انکلوڈ کی ہے کہ تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دیز لیکچرز آپ کے اندر سرٹن کمپیٹنسیز فار پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کریٹ ہو سکیں. لیٹس سی کہ وہ کمپیٹنسیز ہیں کیا. مانیٹرنگ کنٹرولنگ کمپیٹنسیز یہ وہ آلموسٹ 29-30 وہ کمپیٹنسیز ہیں جو ایک اچھے پروجیکٹ مینیجر یا پروفیشنل پروجیکٹ مینیجر کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور یہ وہ سارے ایریاز ہیں جہاں پہ پروجیکٹ مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کے لنکس ہوتے ہیں, مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے امپیکٹس ہوتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انیشیشن ہے, کاسٹ بجٹنگ ہے, اسکوپ پلاننگ ہے, کوالٹی پلاننگ ہے, کوالٹی کنٹرول, اسکیجول کنٹرول, اسکوپ ڈیفینیشن, کوالٹی ایشورنس, کاسٹ کنٹرول. یہ وہ سارے ایریاز ہیں ٹل ایکٹیویٹی ڈیوریشن ایسٹیمیشن. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ سارے ایریاز ہیں جہاں پہ پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے لنکس جا کے ملتے ہیں, جہاں پہ آپ نے یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے, یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں, لیکن ود دا اپروچ آف مانیٹرنگ کنٹرولنگ. جب آپ کا فوکس اس لحاظ سے ہوگا کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یا یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں یہ ایکٹیویٹی مانیٹر بھی ہو سکتی ہے, میئربل بھی ہے, اور اس کو آپ نے کنٹرول بھی کرنا ہے, تو اس کام کو کرنے سے پہلے آپ بہت بار اس کی پلاننگ کریں گے, اس کا فوکس چینج کریں گے, اس میں وہ ساری چیزیں انکلوڈ کریں گے کہ جس کے اگینسٹ وہ چیز جو ہے وہ مانیٹر کی جا سکے, ایویلیویٹ کی جا سکے. ایڈمنسٹریٹو کلوجر, انفارمیشن ڈسٹریبیوشن, رسک مانیٹرنگ کنٹرولنگ, کمیونیکیشن پلاننگ, رسک مینجمنٹ پلاننگ, پروجیکٹ پلان ڈیولپمنٹ. اگین یہ وہ سارے ایسپیکٹس ہیں کہ جہاں پہ پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کا فوکس جا کے ان کو لنک کر رہا ہوتا ہے. سو ایز اے پروفیشنل پروجیکٹ مینیجر مائی سجیشن ٹو یو گائز از ٹو کیپ اے فوکس ان دیز ایریاز اسپیسیفکلی. although ایز اے پروجیکٹ مینیجر ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں تمام ایسپیکٹس آف پروجیکٹ مینجمنٹ ہمیں پتہ ہونے چاہیے, لیکن اسپیسیفکلی یہ جو کمپیٹنسیز ہیں یہ آپ کے پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کو لنک کریں گے یا اس کو سپورٹ کریں گے. ون مور تھنگ گائز, remember this project monitoring controlling subject is a super sub-specialization of project management. project management overall جو ہے وہ it's like an umbrella, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ جو ہے وہ آپ کے ایک سپر اسپیشلائزیشن فیلڈ ہے. سو اگر وہ اس کے سپر اسپیشلائزیشن فیلڈ ہے تو آبویسلی اس میں وہ تمام چیزیں انکلوڈ ہوں گی جو پروجیکٹ مانیٹرنگ میں جو پروجیکٹ مینجمنٹ میں انکلوڈ ہیں.
اور اس سے ہٹ کے تو کوئی چیز نہیں ہوگی. سو ڈیفینیٹلی ہمیں یہ چیز تو یہاں تک کلیئر ہو گئی. اب اس میں وہ ساری چیزیں ہم نے اسٹڈی کرنی ہوں گی کہ جو پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے لحاظ سے ہمیں ہمارے پروجیکٹ کو بینیفٹ کر سکے. Now the question over here is, course is project monitoring controlling. Then why to start with project management basics? Let me tell you why. This is a kind of a research that can prove to you guys that why we have to study all the aspects or major aspects of project management, where the course is project monitoring controlling. Avoiding deviation in project cost, time and quality. Common challenges faced by project managers. ایک اسٹڈی کی گئی تھی, ایک ریسرچ کی گئی تھی کہ وہ تمام پروجیکٹ مینیجرز جو ٹائم کاسٹ کوالٹی کو اوائڈ کرتے ہیں وہ کس طرح کے چیلنجز فیس کرتے ہیں. مین کہ وہ تمام پروجیکٹ مینیجرز کہ جو اپنے پروجیکٹ کو ٹائم کاسٹ کوالٹی کے لحاظ سے مانیٹر نہیں کرتے, اس کو کنٹرول نہیں کرتے, اس میں جو چینجز ہوتی ہیں اس کو وہ ان ڈیویشنز کو وہ اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے, اور دے آر جسٹ فالوئنگ سرٹن تھنگز, اور اس کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر سکیں یا کسٹمر کو سیٹسفائی کر سکیں. ان کو کس طرح کے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. رینکنگ ان آرڈر, نمبر 1 از کوپنگ ود اینڈ ڈیٹ ڈریون اسکیڈول, فریکوینسی 85%. 85% چیلنجز جو ہیں پروجیکٹ مینیجر کو جو فیس کر رہے ہوتے ہیں, اگر وہ اوائڈ کرتے ہیں ڈیویشنز فرام پروجیکٹ کاسٹ, کوالٹی اینڈ ٹائم, تو وہ اینڈ ڈیٹ جو ہے اس کو میٹ کرنے میں ان کے 85% کا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. نیکسٹ از کوپنگ ود ریسورس لمیٹیشن. ریسورس لمیٹیشن ہمیں اس کا تھوڑا سا آئیڈیا ہے, اسٹل ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. ریسورس لمیٹیشن کے لحاظ سے وہ چیلنجز فیس کر رہے ہوتے ہیں. کمیونیکیٹنگ افیکٹولی امنگ ٹاسک گروپس, اور اس میں ٹاسک گروپس میں کمیونیکیشن. گیننگ کمٹمنٹ فرام ٹیم ممبرس سے کمٹمنٹ لے لینا. یہاں پہ آپ کو اس پوائنٹ کو آپ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں, یہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ ٹیم مینجمنٹ یا ٹیم بلڈنگ یا ٹیم ڈیولپمنٹ اتنی امپورٹنس کیوں رکھتی ہے فار مانیٹرنگ کنٹرولنگ. اسٹیبلشنگ میجریبل مائلسٹونس, اور ایسے مائلسٹون کریٹ کرنا کہ جو ناٹ سم تھنگ آؤٹ آف دس ورلڈ, جو کہ اچیویبل ہوں, میجریبل ہوں, اس کے لحاظ سے ان کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. دیٹ از 70%. کوپنگ ود چینجز, ورکنگ آؤٹ پروجیکٹ پلان, اگریمنٹ ود ٹیم, گیننگ کمٹمنٹ فرام مینجمنٹ. اوکے, جو پوائنٹ نمبر 7 ہے, ورکنگ آؤٹ پروجیکٹ پلان, اگریمنٹ ود ٹیم. ٹیم کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے یا اس پلان کے اوپر ان سے کام کروانا, اس کے اگینسٹ جو کمٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. دس از اے سافٹ کور اسکل ایریا, لیکن ہمیں اس کو مانیٹر کیوں کرنا پڑتا ہے, اس کے ریزنز ہم اس ٹاپک میں جب آئے گا ہمارے لیکچر اس میں ہم اسٹڈی کریں گے. لیکن یہاں پہ آپ اس پوائنٹ نمبر 7 کو یاد رکھیں کہ ورکنگ آؤٹ پروجیکٹ پلان اگریمنٹ ود دا ٹیم, اور اس کے جو چانسز اور فریکوینسیز ہیں دیٹ از 57%. گیننگ کمٹمنٹ فرام مینجمنٹ, ڈیلنگ ود کانفلکٹس, مینیجنگ وینڈرز اینڈ سب کانٹریکٹرز, پروکیورمنٹ کا پارٹ آ جاتا ہے. ادر چیلنجز 35%. یہ وہ چیلنجز ہیں جو آپ کو آن گراؤنڈ ریالٹی میں آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں other than your theoretical approach. اور اس میں ادر چیلنجز میں آپ کے جو پرسنل سکلز ہیں, انٹرپرسنل سکلز ہو گئے, آپ کی ایکسپیرینس ہو گیا, ایکسپرٹ ججمنٹ ہوگی, یہ وہ ساری چیزیں یہاں پہ میٹر کریں گی. ریزنز آفن سائٹڈ فار ڈیویشن. پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر پروجیکٹ مینیجر جو ہے مانیٹرنگ کنٹرولنگ کا اسپیکٹ اپنے ذہن میں نہیں رکھتا ہے, اس کو فوکس میں نہیں رکھتا, اور وہ اوائڈ کرتا ہے ڈیویشن کو فرام پروجیکٹ کاسٹ, ٹائم, کوالٹی, تو اس کو کس کس قسم کے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ ڈیویشنز کے لحاظ سے بتا رہے ہیں کہ کتنی فریکوینسی ہوتی ہے اور کتنے ٹائم میں ان کو جو ہے وہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے اگر وہ ان چیزوں اگر وہ اس کو وہ چیلنجز سامنے نظر آتے ہیں. رینک بائی جنرل مینیجرز اینڈ انجینئرنگ مینیجرز, مینس کہ جنرل مینیجر اور آپ کا جو فنکشنل مینیجر ہے وہ ریزنز اور پرابلمس. انسفیشینٹ فرنٹ اینڈ پلاننگ, اگر اسے انسفیشینٹ فرنٹ اینڈ پلاننگ کی ہے تو اس کے چانسز آلویز نیئر ٹو آلویز ہیں. سیکنڈلی ان ریئلسٹک پروجیکٹ پلان, اور اگر آپ نے جو ہے وہ جو آپ کے پروجیکٹ پلان ہے آپ نے اس کو مانیٹر نہیں کیا, اس کو کنٹرول نہیں کیا, تو وہ اس کے ریزنز جو بنتے ہیں دیٹ از موسٹ لائکلی جو ہے وہ اپنا انجینئرنگ مینیجر کو, جنرل مینیجر کو یہ فیس کرنے پڑتے ہیں. پروجیکٹ اسکوپ انڈر ایسٹیمیٹڈ, اس کے اگین اٹ از نیئر ٹو موسٹ لائکلی. کسٹمر مینجمنٹ چینجز, انسفیشینٹ کانٹینجنسی پلاننگ, انیبلٹی ٹو ٹریک پروگرس, inability to detect problem early, insufficient number of checkpoints, staffing problems,
technical complexities, priority shift, no commitment by person to plan, sinking team spirit, and unqualified project personnel. So یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ frequency of occurrence جو ہے for these general managers and engineering managers ان کے کتنی زیادہ ہوتی ہے. موسٹ لائکلی سے لے کے ریئرلی تک بہت کم ہے کہ unqualified project personnel جو ہیں اس کی وجہ سے یا وہ ریزن بنے آپ کے پروجیکٹ کے ڈیویشن کی. تو یہ دو جو ریسرچ میں نے آپ کو دکھائی ہیں دیٹ از سپوزلی اٹ از مور دین انف کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ پروجیکٹ کو مانیٹر اور کنٹرول کرنا کیوں ضروری ہے اور اس ٹاپک کو ہم لوگ کیوں اسٹڈی کر رہے ہیں. اور اگر اس ٹاپک کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو پھر ہم لوگ اوور آل پروجیکٹ مینجمنٹ کو ساتھ لے کے کیوں چل رہے ہیں یا ہم اس کے تھرو اس چیز کو کیوں اسٹڈی کریں گے. لیٹس سی کہ یہ مانیٹرنگ کنٹرولنگ فیڈ بیک پروسیس کیا چیز ہے. اندر تھنگ فار یور کنونسنگ دیٹ از ڈیٹیکٹ ڈیویشن. آپ نے ایگزامپل میں آپ کو اس کی اس طرح دوں گا کہ آپ ایک ڈیسٹینیشن اے سے ڈیسٹینیشن بی تک آپ نے جانا ہے اور اس میں جو ہے کسی بھی لحاظ سے جو آپ نے پاتھ ڈیفائن کیا تھا آپ اس سے ڈیویٹ ہوتے ہیں. سو آپ یہ آبزرو کرتے ہیں کہ آپ وہاں سے اپنی اس لائن آف لینتھ سے آپ ڈیویٹ ہونا شروع ہو گئے. تو اس کے لیے ایک جنیرک ہیومن اپروچ کیا ہے, ایک جنیرک ہیومن سائیکالوجی اس کے لیے کیا کہتی ہے کہ آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. مینس کہ آپ نے اسٹیئرنگ کو واپس موڑنا ہے اور آپ تاکہ روڈ پہ دوبارہ آ سکیں. سو جب آپ کنٹرول کرتے ہیں تو وہ کنٹرول آپ تھرو ایکشنز کرتے ہیں. وہ ایکشنز کیا ہوں گے یہاں پہ یا آگے ان سلائیڈز میں ان لیکچرز میں آپ نے یہ جو ڈرائیونگ کی جو ایگزامپل ہے اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ ایک بندہ ہے وہ ڈرائیو کر رہا ہے بہت ہی کیجولی اور ایک بندہ ہے بہت ہی تھورولی ود فوکس کہ اس کے جو روڈ ہے وہ سلپ نہ ہو یا وہ اس نے جس ٹائم پہ اس نے ڈیسٹینیشن بی تک پہنچنا ہے وہ ٹائم اس کا اسکپ نہ ہو. جو اس نے پلاننگ کی ہے اتنے پیسے پیٹرول پہ خرچ کرنے, اتنے پیسے میں نے کولڈ ڈرنکس پہ خرچ کرنے, اتنے پیسے جو ہے مجھے راستے میں ہو سکتا ہے کوئی انفورسین ایونٹ آ جائے اس پہ میں خرچ ہوں گے, تو وہ اس لحاظ سے اپنے پاس پیسے رکھتا ہے اور وہ جاتا ہے. تو وہ جو ڈیسٹینیشن بی تک جب وہ پہنچے گا اس کے پہنچنے کے جو چانسز ہیں پروبیلٹی ہے وہ زیادہ ہوگی بدنسبت کے اس شخص کے جو بہت کیجولی گھر سے نکلا ہے وہ بس ڈیسٹینیشن بی کے لیے اس نے گاڑی سٹارٹ کیا وہ چل پائے. سو یہ ایگزامپل لے مین لینگویج کے لحاظ سے یا لے مین ایگزامپل کے لحاظ سے ہم اس چیز کو سمجھیں گے. میں آپ کو بہت ٹیکنیکل یا ہائی اینڈ ایگزامپلز نہیں دوں گا سو دیٹ کہ آپ چیزوں کو بالکل سٹارٹ سے بلڈ کرنا شروع کریں. سیکنڈلی میری جو دوسری اپروچ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بیسکس ہیں ایز اے پروجیکٹ مینیجر ہمارا کام بھی یہ ہے کہ پلاننگ پہ سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں, سب سے زیادہ اس کو الیبریٹ کریں, ڈیوائڈ کریں, چیزوں کو منیمل ایسپیکٹ تک لے کے جائیں جہاں پہ آپ اس کو مینیج کر سکیں یا انڈرسٹینڈ کر سکیں. سیم از دا کیس اوور ہیئر, سیم از دا اپروچ آئی ایم فالوئنگ. دیٹ از کہ میں جو بیسک ایسپیکٹس ہیں ان کو بہت زیادہ الیبریٹ کر کے الگ الگ ڈیفائن کر کے اس کا جو لنک ہے وہ کریٹ کر کے آپ کو بتاؤں. اور وہ کرنے کے لیے میں آپ کے کانسیپٹ بلڈ کرنے کے لیے بالکل لے مین لینگویج میں لے مین ایگزامپلز یوز کروں گا سو دیٹ کہ آپ اس کو ڈیلی لائف سے ایکسٹریکٹ کر سکیں. جب آپ وہ اسٹیئرنگ کو اس کو واپس موو کریں گے تو ایکچولی یو آر میکنگ سرٹن ایکشنز. آپ وہ ایکشنز کر رہے ہوں گے, ان ایکشنز کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, وہ ایکشنز کرنے کے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں. ریوائز پلان ہمارا ہوتا ہے, کیش فلو اسکیجول ایکسیٹرا, یہ ٹیکنیکل ورڈز ہیں یہاں پہ. جب وہ کریکٹ ڈیویشن ہوتی ہے تو وہ آپ ڈیویشن کو آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اس کو مانیٹر کریں گے تو وہ مانیٹر آپ کی میجرمنٹس ہوتی ہیں, وہ میجریبل ہوں, پرفارمنس انالیسز, اور اس کے بعد آپ اس کا انالیسز کرتے ہیں کہ ہاں جی جو میں پرفارم کر رہا ہوں, جو میں نے کریکٹیو ایکشنز لیے تھے وہ میرے پریویس ایکشن سے کتنے ڈفرینٹ ہیں اور وہ کیا مجھے واپس میرے پاتھ پہ لے کے آئیں گے یا نہیں آئیں گے. سو فیڈ بیک پروسیس اسٹارٹس فرام ہیئر. آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے اپنے ہی کاموں سے, آپ ان سے فیڈ بیک گیٹ کر رہے ہوتے ہیں تھرو ڈفرینٹ پیپل, تھرو ڈفرینٹ ایریاز, تھرو ڈفرینٹ پروسیسز. Critical role of a feedback system. Is the feedback system necessary? The very good question for you guys کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ کے لیے فیڈ بیک ضروری ہے. سپوز کریں آپ ایگزام میں پرفارم کر رہے ہیں, اگر آپ کو اس کا ریزلٹ ہی نہ ملے, آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی آپ سے کوئز کیا گیا, آپ نے اس کوئز کا آنسر کر دیا لیکن آپ کو اس کا فیڈ بیک نہیں مل رہا کہ آپ نے کیسا پرفارم کیا ہے. آپ نے کسی جگہ پہ کوئی بھی آپ نے ایکشن پرفارم کیا اور آپ کو اس کا فیڈ بیک نہ ملے, آپ کو بس کہہ دیا جائے تھینک یو ویری مچ, تو آپ کو
ڈیفینیٹلی وہ کام کرنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہوگا, آپ کو اس کا رزلٹ نہیں پتا ہوگا, اس کا فیڈ بیک آپ کے پاس نہیں ہوگا. آپ نے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, کس قسم کے کہاں پہ چیزیں آپ نے غلطی کی ہیں, ان کو غلطیوں کو آپ ٹھیک کیسے کریں گے, اس کو پھر سے آپ پرفارم کب کریں گے. سو یہ وہ فیڈ بیک سسٹم ہوتا ہے جو ہماری نارمل لائف سے لے کے ہماری پروفیشنل لائف تک ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. وائی ناٹ جسٹ کیری آؤٹ ٹوٹلی اسٹیٹک پلاننگ اور فارورڈ ایور. سو سیم تھنگ کہ ہم لوگ ایک اسٹیٹک پلاننگ کے ساتھ کیوں نہیں چل رہے, یا بالکل بس جسے کہتے ہیں منہ سیدھا کر کے چل پڑنا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ کام ہم کیوں نہیں کر رہے, کیونکہ ہمارے فیڈ بیک بہت امپورٹنس رکھتا ہے. ان ریئل ورلڈ پلاننگ از نیور پرفیکٹلی ڈیٹرمنسٹک. ویری ٹرو لاجیکل ایسپیکٹ کہ پریکٹیکل ورلڈ میں جو ہماری پلاننگ ہے وہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی. دیر از آلویز اے روم فار امپروومنٹ. سیکنڈلی, نتھنگ آلویز گو پرفیکٹلی اکارڈنگ ٹو دا اوریجنل پلان. دوسرا جو اسپیکٹ ہے کہ آپ جتنا مرضی میں, آپ کو شاید یہ بات تھوڑی سی نیگیٹو لگے, لیکن میں آپ کو پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ جتنی مرضی میں پلاننگ کر لیں, آن گراؤنڈ جو چیزیں ہونی ہیں وہ آپ کی پلاننگ سے بعض کا بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. اگین پرسن اے پرسن بی ڈرائیونگ والی اگزامپل اٹھاتے ہیں. جو پلاننگ ہے فار پرسن اے دیٹ از زیرو, جو پلاننگ ہے فار پرسن بی دیٹ از مور دین سفیشینٹ. سو کتنے پرسنٹ چانسز ہیں پرسن اے کے کہ وہ اپنی ڈیسٹینیشن اے سے نکل کے بی تک, ڈیسٹینیشن بی تک وہ پہنچ سکے, اور کتنے پرسنٹ چانسز ہیں پرسن بی کے کہ وہ اے سے نکل کے بی تک پہنچ سکے. The probability ratio or the success ratio for person B is higher than the person A. Logical. Person A نے کوئی اپنے فلیٹ ٹائر چیک نہیں کیا, اس نے پیٹرول کو چیک نہیں کیا, اس نے یہ نہیں چیک کیا کہ ویدر کنڈیشن کیسی ہیں, کہیں آگے کوئی بلاکیج ہے یا نہیں ہے, اس کی جیب میں پیسے کتنے ہیں, اس نے کوئی پلاننگ نہیں کی. سو اس کے جو رسک ہیں وہ زیادہ ہیں آن گراؤنڈ بھی, اور جو ٹاسک کو پرفارم کر رہا ہے ان کے لحاظ سے بھی, پلاننگ کے لحاظ سے بھی, اگینسٹ دا پرسن کہ جس نے پراپرلی پلان کی ہے. سو آپ کی کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں جاتی, کوئی بھی چیز جو ہے اکارڈنگ ٹو اوریجنل پلان نہیں جاتی ہے. آپ نے ایون کے پرفیکٹ پلاننگ کی ہے, آپ نے ہر چیز اپنی کیلکولیٹ کی ہے, لیکن اسٹل جب آپ کار اسٹارٹ کرتے ہیں, آپ نکلتے ہیں, آپ نے سارے ایسوسیٹڈ رسک دیکھ لیے تھے, لیکن اچانک آپ کو پتا چلتا ہے کہ آگے جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو آگے پتا چلتا ہے کہ روڈ پہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے روڈ بلاک ہوئی ہے. آپ نے اس کو انٹیسپیٹ نہیں کیا تھا, آپ نے اپنے لحاظ سے ہر چیز کی پلاننگ کی تھی. سو وہ ساری پلاننگ آپ کی ایک طرف ہوگی, اور وہ جو ایک ایونٹ, وہ جو ایک رسک کریٹ ہو گیا, ایک ایونٹ کریٹ ہو گیا, اس ایونٹ کی پلاننگ اور اس کا جو ورک اراؤنڈ ہے وہ آپ کے لیے وہاں پہ امپورٹنس رکھے گا. دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ جو ساری پلاننگ آپ نے کی تھی وہ آپ کی ضائع ہوگی. انفورسین ایونٹس کے لیے آپ نے کی تھی, خدا نہ خاصا اگر اسی طرح کا آپ کا کوئی فلیٹ ٹائر ہو جاتا تو اس کے لیے آپ کے پاس اکوپمنٹ تیار تھا, آپ کو اور کوئی چیز اگر اس میں ہو جاتی تو اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ رسپانس پلان تیار تھا. سو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے لیے ہم لوگ پلاننگ کرتے ہیں. وائی اینڈ ہاؤ. Physical, inclement weather, unforeseen geotechnical conditions, unforeseen utility location problem, etc. Early or late delivery of procured items, changes in owner requirements, changes in work and equipment productivity, community position to project condition, noise, dust, etc. Design and planning errors, inappropriate assumptions. جو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے, ویری امپورٹنٹ فیکٹر, اس پہ پی ایم باک یا باقی جو آپ کے اسٹینڈرڈز ہیں وہ اس پہ کم بات کرتے ہیں, لیکن اس کو ہم لوگ یہاں پہ تھوڑا سا تھورلی اسٹڈی کریں گے. ریزن از کہ اس کا تعلق آپ کی پریکٹیکل اپروچ سے ہے فار پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ. آپ نے پروجیکٹ کے سکسیس فیکٹرز دیکھنے ہیں کہ جن کو آپ ایریاز کو اچیو کر کے اپنے وہ بلڈنگ بلاکس کو کریٹ کر کے اپنا ایک فوکس پوائنٹ بنائیں گے کہ جہاں پہ آپ نے پروجیکٹ کو سکسیسفل بنانا ہے. دیٹ از یور فائنل اچیومنٹ پلان. اور اس کے لیے بعض اوقات آپ کی جو کمیونٹی ہے, ہر چیز آپ نے پرفیکٹلی پلان کی ہوتی ہے, ہر چیز اکارڈنگ ٹو اسکیجول ہوتی ہے, ایوری سنگل ریسورس از موٹیویٹڈ, اور آپ کا جسے کہتے ہیں نا پرفیکٹ سینیریو آپ نے کریٹ کیا ہوتا ہے. لیکن اچانک جب آپ پروجیکٹ سٹارٹ کرنا لگتے ہیں, آپ کے کمیونٹی کے 4 لوگ اٹھتے ہیں, وہ بینرز ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور وہ ٹی وی چینلز کو فون کرتے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ آپ نے اپنا پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے. سپوز اٹس اے کنسٹرکشن پروجیکٹ, آپ کو اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ لوگ وہاں پہ کیوں آئے ہیں. آپ کی ہر چیز پرفیکٹلی ہے, ہر پلاننگ صحیح ہے, آپ کے پاس ہر چیز اکارڈنگ ٹو دا پلان چل رہی ہے, لیکن اچانک یہ ایک ایونٹ ہو جاتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پہ جہاں پہ آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے وہاں پہ فورسٹ میں ایک
انڈینجرڈ اسپیسیز ہیں ان کے جو ایگ شیلز ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اور لوگ نہیں چاہتے کہ وہ ختم ہو. سو آپ کو اس کے لیے کوئی اچانک سے وہاں پہ ایک ایکشن کرنا ہے, آپ کو پلان کریٹ کرنا ہے, آپ کو وہاں پہ کوئی ورک اراؤنڈ کریٹ کرنا ہے, اس چیز کو آپ نے ختم کرنا ہے سو دیٹ کہ آپ کا پروجیکٹ سکسیسفلی چل سکے. سو اس چیز کو بھی آپ نے مانیٹر کرنا ہے, اس چیز کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اگین اے ویری پریکٹیکل اپروچ. Now we'll see what is the definition of project monitoring. That is your procedure, collecting data, project performance achieved or forecasted. Third point, project performance, achieve or forecasted. آپ نے achieve کیا کیا اور آپ نے forecast کیا کیا تھا. You forecasted کہ آپ 4 o'clock تک جو ہے destination B تک پہنچ جائیں گے اور آپ نے achieve کیا کیا کہ ابھی 2 o'clock آپ نے half area بھی cover نہیں کیا due to XYZ reasons جو کہ آپ کے ساتھ راستے میں ہوتی رہی ہیں. سو وہ جو ویریئنس ہے, وہ جو ڈفرینس ہے, وہ آپ کے پاس آپ کو بہت ساری انفارمیشن دے رہا ہوگا کہ آپ نے اچیو کیا کر لیا اور آپ نے فورکاسٹ کیا کیا تھا. وہاں پہ جو بھی آپ کریکٹیو ایکشنز لیں گے اس ایریا تک جو بھی آپ کا مائلسٹون اچیو ہوا ہے ود ان 2 hours, آپ نے جو کریکٹیو ایکشنز لینے کہ اب میں نے کوئی اسٹاپ اوور نہیں کرنا, میں نے کسی بھی سروس ایریا پہ نہیں رکنا, میں نے جو کار کی سپیڈ ہے اس کو 120 تک میں نے رکھنی ہے سو دیٹ کہ ود ان 2 hours میں مشکل سے میں اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکوں گا. اگین نوٹ دیٹ دا پرفارمنس کوڈ بی ان ٹرمز آف ٹائم, منی اور کوالٹی. فورکاسٹ پرفارمنس از یور پروگرام. آپ نے پروگرام کیا بنایا تھا وہ آپ کا فورکاسٹ پرفارمنس ہوتی ہے. اچیو پرفارمنس از یور پروگرس, اور جو اچیو پرفارمنس ہے وہ آپ کی پروگرس ہے. پروگرام آپ نے بنایا تھا کہ آپ نے ڈیسٹینیشن بی تک پہنچنا ہے. پروگرس آپ کی کیا ہے کہ ود ان 2 hours آپ نے ابھی ہاف مائلسٹون صرف کور کیے ہیں. ٹیکنالوجی ہیلپس گریٹلی ان پروجیکٹ مانیٹرنگ, اور آج کل کے زمانے میں وچ از ٹیکنالوجی اورینٹیڈ ایرا, تو یہاں پہ جو ہے یا ہم لوگ اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ وی آر ٹیکنالوجی ڈپینڈنٹ, اور اس ٹیکنالوجی ڈپینڈنسی ایرا میں آپ کے لیے سافٹ ویئر یا انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتی ہے فار یور پراپر پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ. اس میں بہت ساری کیلکولیشن آپ کے سافٹ ویئرس کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری آپ کی کمیونیکیشن تھرو ڈفرنٹ میڈیا ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کی جیوگرافیکلی ڈسپرس ٹیم ہے. ایز اے سیٹ کہ میری ٹیم جو ہے وہ 5 کنٹریز میں ہے, تو مجھے ان کو یہاں سے بیٹھ کے مینیج کرنا ہوتا ہے. اب آبویسلی وہ 5 کنٹریز میں ہیں, یہاں ایک لوکیشن پہ بیٹھ کے ان ریسورسز کو کیسے مینیج کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی تھرو انفارمیشن ٹیکنالوجی. پروجیکٹ کنٹرول دا بگ پکچر. پروجیکٹ از آف ٹریک. آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو گیون سینیریو کہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ آف ٹریک ہو چکا ہے. مانیٹرنگ انڈیکیٹس دیٹ project is behind time schedule and or project has exceeded budget and or quality of material or finished work is below standard, that is quality. Productivity is lower than planned. So یہ ہمیں ایک assumptions ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ پروجیکٹ جو ہے وہ آف ٹریک, اور اس کے آف ٹریک جو ہے وہ ان 4 reasons یا ان میں سے کسی ایک ریزن کی وجہ سے ہے. Now the big picture says given scenario is project is off track. So اس کے بعد ہمارے پاس resources کیا ہیں. For project controlling we have 4 M's, that is money, manpower, material and machinery. So پروجیکٹ مینیجر کے پاس جو پھر 4 چیزیں بچتی ہیں جس کے ساتھ وہ پلے اراؤنڈ کر سکتا ہے اور ان کو جو ہے وہ بیلنس آؤٹ کر سکتا ہے, اور وہ بیلنس آؤٹ کرنے میں وہ ان 4 چیزوں کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ مینیپولیشن کرے گا. کسی جگہ وہ ریسورسز ایڈ کرے گا, کسی جگہ مین پاور ایڈ کرے گا, کسی جگہ مٹیریل, کسی جگہ ہیوی مشینری یا ایفیشینٹ مشینری وہ ایڈ کر دے گا سو دیٹ کہ وہ جو آف ٹریک ہے ان میں سے کسی ایک چیز کے تھرو وہ اس کو کنٹرول کر سکے. نیکسٹ اسٹیپ آف بگ پکچر از کہ ہم نے یہ ریسورسز جو ہیں یہ 4 M جو ہیں ہم نے ان کو دیکھ لیا. اس کے بعد میکینزم ایلیمنٹس فار پروجیکٹ کنٹرولنگ, ایڈجسٹ دا ریسورس, ایڈجسٹ دا پروجیکٹ کیریکٹرسٹک, سائز, اسکوپ ایکسیٹرا. آپ بلو ایریا میں دیکھ سکتے ہیں کہ ریسورسز میں مور لیبر اور بیٹر لیبر, better supervision, more material, better material, more equipment, better equipment, more money. Okay, resources میں آپ اس چیز کو سمجھیں کہ more labor اور better labor, بعض اوقات کام یا آپ کے جو ڈیویشن ہے وہ اس طرح کی یا سلپیج اس طرح کی ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کے زیادہ ریسورسز کام کر سکتے ہیں, یا پھر آپ بیٹر ریسورسز لیں. دونوں میں فرق پڑتا ہے, اس کا کاسٹ پہ فرق پڑے گا. آپ نے اگر
5 ریسورسز ہائر کریں یا 6 ریسورسز ہائر کرنے فار دا اسپیکٹ آف مور لیبر یا مور ریسورسز, تو اس کی جگہ آپ 3 ریسورسز ایکسپرٹ ریسورسز آپ ہائر کر لیں جو کہ ان 6 ریسورسز پہ ان کو کور کر لیں گے, تو وہ آپ کے لیے زیادہ ایفیشینٹ ہوگا. اٹ ڈپینڈز, اگین اٹ ڈپینڈز, ویریز فرام ایسپیکٹ ٹو ایسپیکٹ, جہاں پہ آپ بیٹر ریسورس لے کر آئیں گے یا آپ مور ریسورس لے کر آئیں گے. سیم گوز مور اکوپمنٹ اور بیٹر اکوپمنٹ, آپ زیادہ اکوپمنٹ لے کر آئیں گے یا ایفیشینٹ بیٹر اکوپمنٹ لے کر آئیں گے. مور منی آپ کے ریسورسز کے لحاظ سے. پروجیکٹ, ریڈیوس پروجیکٹ سائز یا ریڈیوس پروجیکٹ اسکوپ, آپ پروجیکٹ کا سائز ریڈیوس کر دیں یا پروجیکٹ کا جو اسکوپ ہے اس میں سے چیزیں کٹ ڈاؤن کر کے اسکوپ ریڈیوس کر دیں. اور دا نیکسٹ آپشن از, فائنل آپشن از ٹرمینیٹ دا پروجیکٹ, یا پھر آپ پروجیکٹ ہی ختم کر دیں. یہ ساری چیزیں کرنے کا جو ریزلٹ ہے دیٹ از یور ہیپی پروجیکٹ مینیجر, دیٹ از یو. آپ جب یہ سارے میکنزم اڈاپٹ کر لیں گے, اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے تھرو ریسورسز, ٹائم, منی, کاسٹ, ان ساری چیزوں کے وہ جو 4 M's ہیں, جب آپ ان کے ساتھ پلے اراؤنڈ کر کے اس کی ایڈجسٹمنٹ کر دیں گے, ٹویٹنگ کر دیں گے, اس کو بیلنس آؤٹ کر دیں گے, تو آپ ایک خوش قسمت یا ایک خوش پروجیکٹ مینیجر ہوں گے. ایٹ دی اینڈ یو ول بی ہیپی اینڈ رننگ گوئنگ ہوم, اور آپ اس میں دیکھ سکیں گے کہ آپ نے اپنے لیے جو چیز اچیو کرنی تھی وہ آپ نے کن چیزوں کے تھرو اچیو کی. دیٹ از یور مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اور یہاں پہ آج کا جو لیسن تھا اس کا جو اگر میں سمری کروں, سمرائز کروں, یا میں اس میں آپ کو ان دی اینڈ جو کرکس پوائنٹ ہے میں آپ کو وہ بتاؤں, تو وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے آج کے لیسن میں پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کا جو اسپیکٹ ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کیا کہ یہ ہمارے لیے پڑھنا کیوں ضروری ہے. میں نے اس میں آپ کو بتایا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کا یہ سپر اسپیشلائزیشن فیلڈ ہے. اس میں ہم پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ میں وہ ساری چیزیں اسٹڈی کریں گے جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے تمام نالج ایریاز اور پروسیسز میں آتی ہیں, لیکن ود دا فوکس آف پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ اسپیسیفکلی. سیکنڈلی ہم نے کورس کانٹینٹس کو اسٹڈی کیا. آپ کے لیے کورس کانٹینٹ کو جاننا, ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ ان کو تھوڑا سا آبزرو کریں, اس میں سے نوٹ ڈاؤن کریں. جو کمپٹنسیز میں نے آپ کو بتائی ہیں مانیٹرنگ کنٹرولنگ کی, ان کمپٹنسیز کو آپ میمورائز کریں, ان کو یاد رکھیں کہ یہ وہ تمام ایریاز ہیں کہ جو ایکچولی ہمارے پروجیکٹ مینجمنٹ میں پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے اسپیکٹ سے سکسیسفلی ہم ان کو لرن کریں گے. تھرڈلی مائی سجیشن ٹو یو گائز از کہ یہ جو کمپٹنسیز ہیں فار پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ, ان کو آپ میپ کریں. وہ تمام لوگ جنہوں نے پروجیکٹ مینجمنٹ کو پہلے اسٹڈی کیا ہے وہ یہ دیکھیں کہ یہ تمام جو ٹاپک, یہ تمام ایسپیکٹس میں نے یہاں پہ مینشن کی, کمپٹنسیز مینشن کی ہیں, یہ کس کس ایریا کی ہیں, کون کون سے نالج ایریاز ہیں جہاں پہ جس کا یہ سب پارٹ ہے, کون کون سے پروسیسز ہیں جس کا یہ سب پارٹ ہے, کہاں کہاں پہ کون سی چیز کس کے ساتھ لنک ہوگی. آپ نے اس کی لنکیج خود سے کریٹ کرنی ہے سو دیٹ کہ جب ہم نیکسٹ لیکچر اسٹارٹ کریں تو آپ کے ذہن میں یہ فوکس کلیئر ہو, وہ ساری پکچر کلیئر ہو کہ جہاں پہ پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے اسپیکٹس کریٹ ہو رہے ہیں. آئی وش یو آل دا لک, آل دا بیسٹ فار دا لیکچرز. ٹل نیکسٹ لیکچر we'll see each other. Till then, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.